अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो हालिया कुछ बयानात हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, उसके बाद जो PTI का मौक़िफ़ सामने आया था, उस मौक़िफ़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की जानिब से PTI पर ख़ासी तनकीद की जा रही है। और आज भी हमने देखा कि अता तारड़ साहब ने और ज़ाहिद खान साहब ने मुश्तरका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें PTI पर तनकीद भी की गई और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये TTP और जो PTI है ये एक ही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे पहले भी एक मौक़िफ़ सामने आया है कि जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें रुकावट बन रही है। और हुकूमत ने यह भी कहा है कि अगर खलल डाला गया तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर्स रूल के अलावा कोई ऑप्शन हुकूमत के पास नहीं बचेगा। हमने देखा कि CM खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने हाल ही में जो पंजाब का दौरा किया और वहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हुई, उसके बाद आज CM खैबर पख्तूनख्वा सिंध पहुँचे हैं और उनका सिंध हुकूमत की जानिब से इस्तकबाल भी किया गया। और ये जो ख़बरें सामने आ रही थीं कि उनको कराची के अंदर जलसे की इजाज़त नहीं मिली, उस हवाले से भी सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि उनको इजाज़त दे दी गई है। मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं और ख़ास तौर पर जो आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब और ज़ाहिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, आपसे सर शुरू करेंगे। आज यकीनन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, देखी होगी, जो PTI के ऊपर कुछ बयानात की बेस पर तनकीद की जा रही है। आप समझते हैं कि आपके कुछ आपसे मुराद आपके रहनुमाओं के, आपके जो कोलीग हैं उनके कुछ बयानात के बायस PTI जो है उस पर ख़ासी तनकीद हो रही है और बेहतर होता है कि इस तरह के बयानात ना होते जो दहशतगर्दी के हवाले से सामने आए, ख़ास तौर पर जो शफ़ी जान साहब का बयान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक ओवरऑल जो पार्टी का मौक़िफ़ होता है ना, वही असल चीज़ होता है। और जी। हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी ख़त्म हो। बाकी जो PMLN का है, मैं उनको ये मशवरा दूँगा कि वो कम से कम पीपल्स पार्टी से ही सीख लें। उनकी इत्तेहादी है कि सियासत हुँ। कैसी होती है। आज जब हमारे वज़ीर आला सिंध गए हैं तो अ, वहाँ पीपल्स पार्टी ने किस तरह उनका इस्तकबाल किया। और ये एक सियासी वो होता है, गेस्चर देना पड़ता है, लेकिन बदकिस्मती से इनके सियासत इन्होंने कम की है, नफ़रतें ज़्यादा फैलाई हैं। और आज इनको हुँ। जिस तरीके से ये PTI के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि PTI की मकबूलियत से इनको खौफ भी है और परेशानी भी है। और जब परेशान होता है हुँ। इंसान तो फिर इस तरह की इल्ज़ामात और ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जो ठोस तो कोई इनके हुँ। पास तो कोई ठोस बात करने के लिए है कुछ ना, ये कोई डिलीवर कर सकें। इस वक़्त मुल्क के हालात को देखें, माशी तौर पे मुल्क जिस बदहाली का शिकार है, बेरोज़गारी में जिस हद तक इज़ाफ़ा हो रहा है, तो ये तो इनके लिए बहुत बड़ा क्लिनिक एक्टी का दाग है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की थी कि जी यहाँ पे 12% महँगाई है, तो ये तो इनके दौर में हुँ। 38% पे गई। फिर आज अगर आप देखें तो 12 करोड़ से ज़्यादा अवाम जो है खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुज़ारने पे मजबूर है, इनके दौर में ये ठीक बड़ा है। है। और बेरोज़गारी हाँ। हमारे दौर में अगर 6.5% थी तो आज ये 22% पे पहुँच गई है। और ये इन्होंने दावे किए ठीक। कि जी हमने मईशत को बेहतर कर दिया, तो मईशत की जो सूरत-ए-हाल है वो भी आपके सामने है कि इस वक़्त इनकी कोई एक्सपोर्ट जो हुँ। है वो टच नहीं कर रही। जो पिछले 1 साल के भी अगर आप देखें तो उस वक़्त भी तकरीबन हाँ। कोई 19.2 था, आज 9.4 पे पहुँचा है। अपने अपने ही दौर में इनकी ठीक है। एक्सपोर्ट कम हो रही है। तो इनके पास तो कोई ठीक है, जवाज़ ही लेकिन नहीं है ज़ाहिद खान हुकूमत साहब करने का। ये बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ज़ाहिद खान साहब, ये जो आज हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी सर, जैसे शौकत यूसुफ़ज़ई साहब भी फरमा रहे हैं कि कोई ठोस दलील नहीं है या कोई ठोस बात नहीं है। आप समझते हैं कि दहशतगर्दी को लेकर जो PTI के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं या जो हुकूमत का एक मौक़िफ़ है, वो दुरुस्त है कि PTI और जो TTP है वो अस्करी विंग के हवाले से जो बयानात हैं, आप समझते हैं कि ये दुरुस्त है? देखिए जी, शुक्र सब्ज़ी साहब का अपना एक राय है, लेकिन हमने जो आज बात हाँ। की अपने ट्रू की और हमने टू द पॉइंट्स की, हमने कोई ऐसी बात नहीं की। चूँकि इनकी बातें सुनी है, उसकी हुँ। बातों के जवाब दिया है। जिस तरह के आपने इसका इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर का सुना कि उसने कहा था कि जी खैबर जी। पख्तूनख्वा में हमने 3 अस्पताल बनाए हैं। तो 3 अस्पताल कौन से बनाए? लीड रीडिंग। तो लीड रीडिंग तो यार मेरे पैदाइश से जी। पहले भी बना था। इस तरह अयूब खैबर हुँ। टीचिंग अस्पताल है या हैदराबाद है, शोकत रिज़वी साहब को पता है।
یہ جان محمد کے تو اتنا عمر نہیں ہے، شاید یہ بھی اس کی پیدائش سے پہلے بنے ہوں. لیکن دوسری جو سب سے بڑی بات اس نے کہا جی کہ جو ٹی ٹی پی میں وہ لوگ ہیں جو ریاست کے خلاف ہے. ٹی ٹی پی میں کون سے گروپ ہے کہ وہ ریاست کے خلاف نہیں ہے، وہ ہمیں سمجھائے تو صحیح. ہم نے تو یہی سوال کیا ہے نا ہاں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو سب کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو اس کے خلاف ہے، تو مجھے یہی بتا دیں کہ جتنے بھی گروپ ہیں وہ تو سارے ریاست کے خلاف ہے. وہ تو ریاست کے خلاف نہیں، وہ تو اپنا ملک چاہتے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ملاکنڈ ڈویژن اور یہ جو پرانے قبائلی علاقے یہ ہمیں دے دو، اس پہ ہم حکمرانی کریں گے. اور یہ طالبان، افغان طالبان سے بھی یہ بات کرتے ہیں. تو پھر ہمارے پاس کیا راستہ بنتا ہے کہ ہم بتائیں کہ یہ صحیح ہے؟ اور دوسرا یہی ہے کہ ابھی وہاں دہشت گردی تو ہو رہی ہے نا. اگر دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ باجوڑ میں ایک میجر صاحب کو مار دیا، شہید کیا گیا. اس طرح جی ہر جگہوں پہ ہوتے ہیں. سیول پہ بھی اٹیکس کرتے ہیں، جو جگہ دیکھتے ہیں جو ویک ہے، چاہے پولیس ہو تو اس پہ بھی اٹیکس کرتے ہیں. تو ہم نے تو اب اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کی ہے. ہم نے کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. بالکل. دوسری یہی ہے کہ مہنگائی ہے تو مہنگائی اس سے بہت کم ہو چکی ہے. اور یہ نہیں، یہ آپ کے جو بلومبرگ ہے یا کوئی اور ادارے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پہلے بلومبرگ سے تو کمی جی آئی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں اچھا کہ لیکن جی جی زاہد خان صاحب جی مکمل کریں سر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک ہم نے جو بات کی، مجھے آپ بتا دیں. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چلو اپنے لاہور میں، لیکن لاہور میں جو یہ کچھ کر رہا تھا یہ کراچی میں تو نہیں کیا. اگر یہ اس طرح لاہور بھی آتا ہے اور چیف منسٹر کو کہتے تو اس طرح ویلکم کر دیتا. لیکن اگر یہ کہ تحریک چلاتے ہیں یا موبلائزیشن کرتے ہیں تو میرے نزدیک تو پاکستان کی تاریخ میں پہلے بار میں نے دیکھا ہے، میں 40 سال سیاست میں، کہ ایک چیف منسٹر تحریک چلاتا ہے. ان کی پارٹی ہے، پارٹی کا حق ہے، چلائے تحریک، چلائے موبلائزیشن کرے، کچھ بھی کر لے. لیکن اگر ایک جو ایک ریاست کا ایک حصہ ہے، دیکھیں چیف منسٹر تو ریاست کا حصہ ہے نا. اگر وہ ٹھیک ہے لاؤ لشکر لے کر لاہور پہ چڑھائی کرتے یا لاؤ لشکر لے کے کراچی جاتے ہیں تو اس پہ کس کا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ مجھے بتائے تو صحیح. یہ کون کا پیسہ ہے نا. ہاں ٹھیک ہے تو ہم لیکن تو اس کے محتاج تو ہاں ہم تو کہتے ہیں شکر کہ یوسف اگر بھائی صاحب پولیٹیکل اب یہ جو زاہد خان صاحب بات کر رہے ہیں، یہاں حال ہی میں جو شفیع جان صاحب کا بیان تھا، دو چیزیں آپ بتائیے گا. کیا ایک تو وہ بیان درست تھا، اور ایک جو بار بار بات کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، خدا نخواستہ کسی پر حملہ نہ ہو سر، لیکن ایک جو موقف ہے کہ ٹی ٹی پی نے سب پر حملے کیے ہیں سوائے پی ٹی آئی کے، آپ اس کو کیسے ریسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں یہ تو انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، کیونکہ پی ٹی آئی پہ جتنے حملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے سب سے زیادہ نقصان این پی نے اٹھایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے بعد پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی نے بڑا نقصان اٹھایا. دیکھیں نا اسرار اللہ گنڈا پور، اکرام اللہ گنڈا پور، یہ تو اس دہشت گردی کی کارروائیوں میں مارے گئے نا. اسی طرح ہمارے لیاقت جو ہے ایم پی اے جب منسٹر تھے دیر کے اندر، ان پہ حملہ ہوا. اور بھی بہت سارے ہیں، سی بی کے اندر ہوا ہے، بلوچستان کے اندر، پنجاب میں ہوا ہے. تو یہ کارروائیاں تو ہوئی ہیں ان کے خلاف. یہ کہنا غلط ہے کہ جی پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ کون سا ذمہ دار آدمی یہ اس طرح کی بیان بازی کر سکتا ہے کہ جی فلاں کے خلاف کوئی کارروائی ابھی تک نہیں ہوئی. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو بالکل غیر ذمہ دارانہ بیان تھا. لیکن میں اگین کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو ملک کے حالات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ ملک اس وقت کس نہج پہ چل رہا ہے، اس میں بہتری کی تلاش کرنے سے حالات کو خراب کرے. ابھی یہ صرف اپنے اقتدار بچانے کے چکر میں یہ جو کچھ کر رہے ہیں، آئی تھنک کہ اس سے ملک کو مزید نقصان ہوگا. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شوکت صاحب، یہ جو زاہد خان صاحب بھی بات کر رہے ہیں اور شفیع جان صاحب کا بیان انہوں نے کوٹ کیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے اندر کچھ لوگ ریاست کے خلاف ہیں، یا اوورآل آپ ٹی ٹی پی جو کالعدم جماعت ہے اس کو آپ ملک کے خلاف سمجھتے ہیں، دہشت گرد جماعت سمجھتے ہیں؟ ہماری ریاست نے ٹی ٹی پی کو کالعدم تنظیم قرار دیا ہے. ہمارے لیے جو ہے نا یہ گڈ بیڈ والی بات نہیں ہے. ہمارے لیے تو یہ سمپل سی بات ہے کہ جو بھی پاکستان کے خلاف ہے وہ ہمارا ملک دشمن بھی ہے اور دہشت گرد بھی ہے. اور جب فوج نہیں سر، لیکن اس پوائنٹ سے کیا مراد ہے کہ ہماری حکومت نے ٹی ٹی پی کو کالعدم قرار دیا ہے سر؟ نہیں، آپ کو یاد ہوگا نا، یہی ٹی ٹی پی تھی جس کو ہماری حکومت نے ہی کالعدم کرا دیا تھا نا. مطلب پچھلی حکومتوں نے، ہماری حکومت سے مراد مطلب این پی کے دور میں کالعدم کرا دی گئی تھی نا، وہ تنظیمیں ختم کر دی گئی تھی.
صحیح ٹھیک ہے مکمل ختم کر دی گئی تھی. تو ہم تو دیکھیں ہم تو یہ کہنا کہ جی یہ جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں یہ شاید اس لیے کہتے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی سے بات کریں. بھئی آپ ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ کس سے بات کریں. ہم نے تو آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ نے کوئی 22 کے قریب بڑے آپریشن کر لیے, 14,000 چھوٹے آپریشن کر لیے. تو کیا یہ وفاقی حکومت اتنی رسپانسبلٹی نہیں لیتی ہے کہ اس پہ تھوڑا سا دیکھ کے اس کا جواب دے دیتی کہ جی یہ تجویز ہمیں قبول ہے, یہ تجویز ہمیں نہیں قبول ہے. اس پہ تو انہوں نے بات ہی نہیں کی. ان کا جو وزیر لیکن داخلہ ہے وہ تو کرکٹ سے فارغ نہیں ہو رہا ہے. تو اتنے اہم وزارت ان کو دی ہوئی ہے اور یہاں پہ کے پی کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے بلوچستان کے اندر. لیکن یہ کہ وزیر داخلہ کو صرف کرکٹ کی پڑی ہے کہ جی آج میں نے یہ ٹیم بھیج دی, آج میں نے وہ ٹیم بھیج دی. تو اس سے تو معاملات نہیں چلتے ہیں. ٹھیک یہ ہے تو زاہد خان صاحب ہاں لیکن زاہد خان صاحب یہ جو سی ایم خیبر پختونخوا بھی بات کر رہے ہیں کہ جو جرگہ ہوا تھا اس میں سب نے اتفاق کیا تھا, جو دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں ہیں وہ جو معاملہ ڈسکس ہوا تھا اس پر تمام جماعتوں نے اتفاق کیا تھا. اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ بھی اس جرگے کا حصہ تھے, تو آپ اتفاق نہیں کرتے سر کہ وہاں پر جو فیصلہ ہوا تھا اسی فیصلے کو آگے لے کر جایا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی آپ نے میرے تقریر میں نے آپ کو بھیجا بھی اور آپ سن بھی لے. ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اس کے مخالف ہیں. میں نے اپنی تقریر میں یہی کہا تھا کہ آپ دو آپشنز ہیں آپ کے پاس. ایک ہے آپ اس کے ساتھ مذاکرات کریں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کریں. تو میں نے کہا مذاکرات تو 3 حکومتوں نے کی ہے نا. پہلے کیئر ٹیکر نے کیا تھا, پھر اے پی او پیپل پارٹی کی گورنمنٹ نے کی تھی, پھر اسی پی ٹی آئی نے کی تھا. تو ناکام ہو گئے. اور وہ لوگ تو جو چاہتے ہیں وہ تو کوئی بھی نہیں مان سکتے نہ دے سکتے, کیونکہ وہ اپنے لیے تو آپ کا علاقہ مانگتے ہیں, اس پہ حکمرانی مانگتے ہیں. تو ہم نے تو کوئی کبھی اس نے یہی ہوا تھا کہ جی ہم جو بھی آپریشن یا کوئی ایک سٹیپ اٹھائے گا تو جرگے نے یہ فیصلہ کیا تھا. اور یہ جرگے میں اسپیکر نے آخر اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ یہ جرگہ برقرار رہے گا اور ہم مرکزی حکومت سے ہم رابطہ کریں گے. پھر اس کے بعد مجھے بتا دیں کہ اس کے بعد کیا ہوا, کیا اس کمیٹی کو یا وہ کمیٹی کہیں یہی ہے, اگر گئی ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم شوکت صاحب جو کہہ رہے ہیں پھر ان کے ساتھ ہیں, ہم بات کریں گے مرکز سے. لیکن ان لوگوں نے کوئی اسٹیپ ہی نہیں اٹھایا, کوئی نہ بات کی, نہ تو اس کی میٹنگ میں جاتے. چیف منسٹر میں نے اس وقت بھی ریکویسٹ کی تھی, چیف منسٹر صاحب پلیز آپ جائیں, آپ تو فیڈرل کے ساتھ بات کریں. اگر آپ کو کئی پرابلم آتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ دیں گے. آپ نے اپنا حق بھی مانگے صوبے کے لیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ یہ بھی باتیں کریں, لیکن نہیں ہو سکا. جی شوکت صاحب ایک آخری سوال ہوگا. تو ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ یہ جو مسائل ہے یہ اس کا حل ہو. اور آج بھی مذاکرات کے لیے 2 دفعہ وزیر اعظم نے کہا مذاکرات کریں, یہ سارے باتیں سامنے آ جائیں گے, ٹیبل پہ آ جائیں گے. سر میں مذاکرات کی طرف آتا ہوں, زاہد خان صاحب میں مذاکرات کی طرف آتا ہوں. شوکت صاحب جی آپ ریسپونڈ کرنا اگر چاہیں, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا بیرسٹر سیف صاحب کوششیں کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطے ہو رہے ہیں, کچھ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں؟ پہلی بات تو یہ بیرسٹر صاحب کا مجھے کوئی علم نہیں ہے کیونکہ میرا رابطہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ کافی دنوں سے. اور جو زاہد خان صاحب نے کہا کہ جی ہم اس قرارداد کے ساتھ ہیں لیکن اس کا کیا بننا, تو میں آپ کو بتاتا ہوں جو جاری ہوا تھا اس کی کاپیاں بھیجی گئی ہیں وفاقی حکومت کو. بابر سلیم سواتی صاحب نے دوبارہ خط لکھا ہے پرائم منسٹر کو بھی, وزیر داخلہ کو بھی, اسپیکر کو بھی, سینٹ چیئرمین کو بھی کہ جی ہم نے ایک پی سی کی ہے اتنی بڑی امپورٹنٹ, اور آپ کی جماعت بھی اس میں بیٹھی ہے. اور وہ ساری جماعتیں جو ہیں مل کے ایک ہی چیز پہ متفق ہے کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کوئی پالیسی بنائیں. تو ابھی تک آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا, لیکن اس کا پھر بھی ایک ہفتہ گزر گیا, اس کا خط کا بھی جواب نہیں آیا. تو زاہد خان صاحب سے میری گزارش ہوگی کہ اگر وہی اپنی جماعت سے, اپنی حکومت سے کہہ دے کہ جو اسمبلی سے آپ کو نوٹ آیا ہے, جو اعلامیہ آیا ہے, اس پہ غور کر لیں. یہ اچھی بات ہے, ہم سب کا صوبہ ہے, ہم سب چاہتے ہیں کہ پہلے بار سنا کہ خط لکھا گیا, پہلے بار میں نے سنا, اس سے پہلے میں نے شوکت نہیں سنا ہے کہ آپ نے خط بھیجا ہے. سر وہ کہہ رہے ہیں 2 مرتبہ خط لکھا ہے. زاہد خان صاحب آخری سوال ہوگا سر کہ ایک منٹ, زاہد خان صاحب کو میں بتا دوں کہ وہ پورے میڈیا کے اوپر آیا ہے. جی میں آپ کو اس کی کلپ بھی بھیج دوں گا کہ اسپیکر نے دوبارہ خط لکھا. وہ تو باقاعدہ پرائم منسٹر کو خط بھی ملا ہے, وزیر داخلہ کو بھی ملا ہے, لیکن انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ سب اس میں موجود ہوں گے. اگر وفاقی حکومت بات بھی کرنا چاہے تو وہ صرف پی ٹی آئی سے نہیں کرے گی بلکہ تمام اسٹیک ہولڈر سے کرے گی, تو یہ اچھی بات ہوگی. ٹھیک ہے زاہد خان صاحب, سر آخر میں مختصراً یہ بتائیے گا کہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ جو مذاکرات کے حوالے سے بات, جیسے آپ نے پی ایم صاحب کا ذکر بھی کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آفر ابھی بھی موجود ہے اور معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں؟
देखिए जी, अभी 2 दिन पहले आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी मीटिंग हुई थी, हमारे सूबे के जो हमारे लीडरशिप है, हम सारे मौजूद थे और उसने यही बात कही, उसने अपनी बात दोहराई कि मैं तो मुज़ाकरात के लिए उनको ऑफ़र दिए और मुज़ाकरात से हम समझते हैं कि मसाइल हल हो सकते हैं। हम आज भी कहते हैं कि मुज़ाकरात ठीक है। होने चाहिए, क्योंकि मुज़ाकरात के ज़रिए जो मुल्क ओके। के मसाइल है, वो भी हल हो सकते हैं, सियासी मसाइल भी हल हो सकते हैं, आइन की भी जो है या जो इलेक्शन है, ये सब तभी हल हो सकते हाँ, हैं जब हम मिल बैठ के कोई रास्ता निकल सकता है और रास्ता निकल जाएगा। ऐसे मुश्किल नहीं है। अगर इतने देखिए सारी पार्टीज़ बुला के चलें। वहाँ बिठाए थे तो हम ने उन उनमें से हर अपने अपने राय दिए थे और हम समझते हैं कि वो हमारा सूबा है। ठीक है। उसमें जितना नुकसान होते हैं हम सबको होता है। तो ये स्टेप चलें, उठाए, मेहरबानी ठीक है। करें, मुज़ाकरात के लिए आगे आए, हम उनका बिल्कुल, साथ ठीक देंगे है। मुज़ाकरात में। चलें, चलें, ठीक है। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, आपका, ज़ाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया वक़्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो सीएम साहब सिंध के अंदर मौजूद हैं, उस हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम उस मामले पर गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। अब जो सीएम खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त सिंध के अंदर मौजूद हैं और उस हवाले से जो खबरें आ रही थी, पहले हमने देखा कि कहा गया कि उनको जलसे की इजाज़त नहीं मिली, फिर अभी भी पीटीआई के रहनुमा कह रहे हैं कि ऑफिशियली उन्हें कोई जो लेटर है वो मौसूल नहीं हुआ। तर्जमान सिंध हुकूमत नादिर नबील गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। गबोल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो कन्फ्यूजन है इसको ज़रा क्लियर कीजिएगा कि क्या सीएम खैबर पख्तूनख्वा को कराची के अंदर जलसे की इजाज़त दे दी गई है? इस हवाले से जो मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, इस पे ज़रा बताइएगा सर। देखें जी, उनको जिना ग्राउंड पे परमिशन दी गई है जलसा करने के लिए, और जिना ग्राउंड ठीक है। के अंदर ही करने की इजाज़त दी गई है, उसके बाहर नहीं। अभी तक ऑफिशियल लेटर तो नहीं निकला है गवर्नमेंट की तरफ से, बट कंसिडरेशन अंदर डिस्कशन की जा रही, क्योंकि अगेन हमें पता है कि ये जलसा करने जा रहे हैं। इन्होंने भी ऑफिशियली रिक्वेस्ट नहीं की है, बट थ्रू वर्ड ऑफ माउथ हमें इंटीमेट किया गया है। ऑफिशियली इनकी तरफ से कोई ना लेटर आया है, ना कोई रिक्वेस्ट आई है। सईद गनी साहब भी जो गए थे आज एयरपोर्ट, वो क्योंकि जाहिर सी बात है सिंध आए हैं, कराची आए हैं, तो सिंध की जो रिवायती मेहमान नवाजी है उसका मुजाहरा करने और उनको सिंधी टोपी अजरक पहनाने गए थे। बट ये एक ऑफिशियल दौरा फ़िलहाल कंसिडर नहीं हो रहा। अगर ये ऑफिशियली हमें बताते, हमें रिक्वेस्ट करते, तो उसको अलग तरीके से लिया जाता। बट क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई नाखुशगवार वाक़या हो या कोई कन्फ्यूजन हो या कोई मज़ीद इनकन्वीनियंस हो जी। किसी को भी, चाहे हमारे मेहमान को या हमारी पब्लिक को। तो इसलिए, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि ये जलसा करना चाहते हैं, तो सिर्फ जिना ग्राउंड तक इनको परमिशन दे दी जाएगी। उसका ऑफिशियल लेटर वगैरह जब गवर्नमेंट की तरफ से इशू हो जाएगा तो इंशाल्लाह आप दोस्तों को भी, मीडिया वालों को भी ये हम फराहम कर देंगे। हाँ, लेकिन सर पीटीआई का मौक़िफ़ तो सामने आ रहा है कि उन्होंने इंतज़ामिया को दरख्वास्त दे रखी है कि उन्हें जलसे की इजाज़त दी जाए। तो आप समझते हैं कि ना हुकूमत के ये नोटिस में है और ना ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ये नोटिस में मामला है? देखिए, ये बात क्लियर नहीं कि इन्होंने किसको दी है। अगर ऐसी कोई रिक्वेस्ट इन राइटिंग होती तो मुझे भी पता होती और आप दोस्तों तक भी पहुंच जाती। ये सिर्फ टीवी हाँ, पे और मीडिया पे इस तरह के बयानात दे रहे हैं। बट अगेन, क्योंकि हाँ। हमें ज़ाहिर सी बात है, हम नहीं चाहते कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए, तो हम ऑलरेडी तैयार हैं कि अगर ये हमें ऑफिशियली रिक्वेस्ट करते हैं तो जो जिना बाग है कायद आज़म के मज़ार के सामने, वो जगह इनको फिर दे दी जाएगी। हाँ, बट दैट अगेन डिपेंड्स ऑन कि ये कब ठीक है। हमें राइटिंग में रिक्वेस्ट लेकिन गबूल देते हैं। साहब, ये कराची के अंदर सीएम साहब मौजूद हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक वो हैदराबाद भी जाएंगे या मीरपुर ख़ास के हवाले से भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी। तो क्या ये जो उनका विज़िट के हवाले से डिटेल्स हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो भी सिंध हुकूमत के इल्म में नहीं है कि सीएम साहब ने कहाँ कहाँ जाना है? नहीं जी, हमें केपीके हुकूमत की तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं मौसूल हुई है। ये केपीके के चीफ मिनिस्टर हैं और केपीके की हुकूमत को इन राइटिंग सिंध गवर्नमेंट को देना चाहिए था स्केड्यूल भी और रिक्वेस्ट भी कि एक सूबे का सीएम आ रहा है तो उनको कहाँ कहाँ विजिट करना है, कहाँ कहाँ जाना है। वो पाकिस्तान की शहरी है, वो आज़ाद है, वो कहीं भी जा सकते हैं। जी, पर अगर इनको गवर्नमेंट की तरफ जी। से फुल प्रूफ सिक्योरिटी ताउन दरकार है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है ये चीज़ें फिर कानूनी तरीके से और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से होती हैं, जिसके लिए इन राइटिंग देना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि इन्होंने नहीं दिया है हमें। अच्छा, दूसरा एक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जो सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने गुफ्तगू की है, उन्होंने ये कहा है कि मुराद अली शाह साहब ने उनसे रब्ता किया है और मुलाकात का भी कहा है और उन्होंने इशारा भी दिया है कि वो सीएम से मुलाकात करेंगे।
تو کیا ملاقات اس دورے میں شامل ہے؟ سی ایم صاحب کے ساتھ وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں سر؟ دیکھیں کیونکہ اب تو وہ آ گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے صوبہ پہنچ گئے، اور ایک منسٹر ہمارے سعید غنی صاحب وہ ایئرپورٹ پہ جا کے ان کو ریسیو بھی کر کے آ چکے ہیں. تو اگین ہم اپنی مہمان نوازی کا مظاہرہ کریں گے، اور بالکل سی ایم سندھ جو ہے اپنے کاؤنٹر پارٹ کو، اپنے کولیگ کو ضرور دعوت دیں گے کہ وہ ان کے ساتھ سندھ کے سی ایم ہاؤس میں ملاقات بھی کریں، کھانا بھی کھائیں، اور سندھ کی مہمان نوازی سے لطف اندوز بھی ہوں. اس کی ڈیٹیلز بھی جلد انشاءاللہ میڈیا کو فراہم کر دی جائے گی، اور اگین ڈپینڈز آن کہ سی ایم کے پی کے کا اسکیجول کیا ہے اور ان کی کیا مصروفیات ہیں اس پہ، اور سی ایم سندھ کے اسکیجول پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. انشاءاللہ سی ایم کے پی کے کو، اپنے مہمان کو ہم بغیر مہمان نوازی کے واپس نہیں جانے دیں گے. سر، یہ جس علاقے میں جلسے کی بات کی جا رہی ہے اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا ایک اہم ایریا ہے، اور دوسرا حال ہی میں جو سی ٹی ڈی کی کارروائی ہوئی تھی اس حوالے سے بھی سندھ حکومت کا موقف ہمارے سامنے ہے. تو اوورآل جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، کیا اس سے جو ان کے سندھ کے اندر کے جو رہنما ہیں، کیا ان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ کیا اوورآل امن و امان کی کیا صورتحال ہے، یا سیکیورٹی کے کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ جی ظاہر سی بات ہے، کیونکہ ایک چیف منسٹر دوسرے صوبے کے آئے ہیں تو ان کو بتایا گیا ہے کہ ان کی سیکیورٹی انشور کرنا سندھ پولیس کی، سندھ گورنمنٹ کی اول ترین ترجیح ہے. تو ان سے رابطہ کیا گیا ہے اور ان کو سیکیورٹی بھی فراہم کی گئی ہے. ان سے ریکویسٹ بھی ہم یہ کریں گے کہ وہ سندھ گورنمنٹ اینڈ سندھ پولیس کے ساتھ کلوز کوآرڈینیشن میں رہیں، اور اپنا اسکیجول کو ان ڈیٹیل ڈسکس بھی کریں اور رجوع بھی کریں، اور اس کے بعد ہی کوئی جگہ پہ وزٹ کریں. اگر وہ بغیر ہمیں بتائے یا بغیر ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن کے کسی جگہ پہ جائیں گے تو ہمارے لیے بھی مشکل ہو جائے گا ان کو سیکیورٹی دینا. پر امید یہی ہے کہ اگر ان کو کہیں بھی کسی کے اپنے لیڈر کے گھر جانا ہے، کسی ورکر کے گھر جانا ہے، تو وہ پہلے پوچھ لے پولیس سے اور ہماری ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کی دیگر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ پہ جانا چاہ رہے ہیں، کیا وہ سیکیورٹی وائز کلیئر ہے یا نہیں ہے، تاکہ ان کو پھر فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے. چلیں ٹھیک ہے. نادر گبور صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا. گفتگو آپ نے سنی. اب جو پی ٹی آئی کے تحفظات تھے اس کے بعد سندھ حکومت کا موقف بھی سامنے آ گیا کہ اس حوالے سے ابھی تک آفیشیلی تو پی ٹی آئی کو اجازت نامہ جو ہے وہ موصول نہیں ہوا، لیکن اس پر اتفاق ہوا ہے کہ ان کو جلسے کے حوالے سے جو جگہ ہے وہ دے دی جائے گی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایک اور اہم ایشو پر گفتگو کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، اسلام آباد کے اندر ایک اور اہم معاملہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر بے دردی سے جو درخت ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے اس معاملے کا نوٹس بھی لیا، رپورٹ بھی طلب کی، اور آج وفاقی وزیر مصدق ملک کی سربراہی میں ایک اہم اجلاس بھی ہوا جو انہوں نے چیئر کیا، اور اس حوالے سے اس معاملے کے حوالے سے بریفنگ بھی انہیں دی گئی. اب جو سی ڈی اے کا موقف سامنے آ رہا ہے وہ یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ جو اضافی یا جو فگر دیا جا رہا ہے اتنے درخت نہیں کاٹے گئے، اور جو اسلام آباد کے اندر درخت کاٹے گئے ہیں وہ صرف اور صرف جو پیپر ملبری ٹریز ہیں وہ کاٹے گئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی درخت نہیں کاٹا گیا. لیکن اوورآل اگر ہم دیکھیں تو جو شہری ہیں ان میں ایک بے چینی ضرور پائی جا رہی ہے. ڈاکٹر زیگم عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. سر، بہت شکریہ وقت نکالنے کا. اسلام آباد کے اندر جو ایک درخت کاٹنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں اس میں شہریوں میں کافی بے چینی جو ہے وہ پائی جا رہی ہے. پھر سی ڈی اے کا ایک موقف سامنے آ رہا ہے کہ صرف پیپر ملبری جو ٹری ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی درخت نہیں کاٹا جا رہا. ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا ادارہ کیا کر رہا ہے، اور دوسرا جو سی ڈی اے کا موقف ہے کیا وہ درست ہے؟ اگر آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے کہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ کو بھی آپ کنزرو کرنا ہے، تو وہ پھر انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کے بعد اس کی اگر کٹنگ ہوتی ہے تو اس کی ریپلیسمنٹ میں ایک کے اگینسٹ وہ 10 پلانٹ جو ہے نا وہ مینڈیٹری ہے میٹیگریشن پلان کے ساتھ وہ جمع کراتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ جتنے بھی ایریا میں انہوں نے کٹنگ کی ہے تو ان میں جو پیپر ملبری ان کا جو ایک موقف تھا کہ جی ہم نے صرف پیپر ملبری کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے، تو وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ رانگ ہے. انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی جو پلانٹ تھے اس کی بھی کٹنگ کی ہے جو کہ وائلیشن ہے ہمارے انوائرمنٹل لاز کے اوپر. اور اس کے اوپر ہم نے چیئرمین سی ڈی اے سے بھی اب ہم نے میٹنگ بھی کرنی ہے، اور پلس ہماری جو منسٹری ہے انہوں نے بھی یہ ٹیک اپ کیا منسٹری آف انٹیریئر کے ساتھ، کیونکہ سی ڈی اے ان کا اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے. ان سے بھی ہم نے ڈیٹیل مانگ لی ہے کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر
کتنے جو ہے نا پروجیکٹ چل رہے ہیں, کتنے کمپلیٹ ہوئے ہیں, اور اس کے اندر ٹوٹل جو ٹری کٹنگ ہے وہ کتنی ہوئی ہے, اور اس کی جگہ سی ڈی اے نے کتنی ٹری پلانٹیشن کی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا پھر ہمارا امتحان اس کے اوپر بھی ہے کہ اگر آپ نے پیپر ملبری کی کٹنگ کی ہے تو اس کے جگہ پہ آپ نے لوکل جو اسپیشیز ہیں, جو لوکل پلانٹس ہیں, کیا وہ آپ نے گروتھ اچھا, کیے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک تنقید کی جا رہی ہے آپ کے ادارے کے اوپر کہ کوئی آپ کی طرف سے ریسپانس جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا, پھر دوسرا معاملہ یہ کہ سوشل میڈیا پر یہ چیزیں ہائی لائٹ ہونے کے بعد آپ لوگوں نے نوٹس لیا ہے, تو یہ بہتر نہ ہوتا کہ سوشل میڈیا کی بجائے آپ کی طرف سے ہمیں معلومات ملنی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اور آپ نے کیا نوٹسز لیے ہیں؟ نہیں, وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے. اب ظاہری بات ہے, اب ہماری جو سرویلنس ٹیم ہے, ہمارے مختلف ٹاسک ہیں, ہم مختلف جگہ ہم جاتے بھی ہیں, ریگولر مشن بھی ہیں, ٹھیک ہے, یہ کہ اسیسمنٹ بھی ہیں. اب یہ وہ ایریا ہے جو اوور لک ہو گیا یا ہماری ٹیم نے وہاں پہ نہیں دیکھا, تو کیونکہ اتنا بڑا ایریا ہے تو اس وجہ سے ہم نہیں دیکھ سکے. ادروائز ہمارا کوئی بھی پروجیکٹ ہو, جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا, اس میں یہ انشور کرتے ہیں اور ہم وہ سائٹ جا کے اس میں پراپرلی اس کی جو سائٹ انسپیکشن رپورٹ ہے وہ ہم پریپیئر کرتے ہیں, اور ساتھ ہی اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے فلورا فانا کی, تو وہ اس رپورٹ کا حصہ ہوتی ہے. تو سوشل میڈیا سے تو ہمیں یہ ہوا کہ اس ایریا میں وائلیشن ہوئی ہے, تو جو کہ امیڈیٹ ہم نے کل ایکشن. ٹھیک ہے, لیکن یہ بتائیے گا کہ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ایک اسموک کے حوالے سے اہم معاملات سامنے آ رہے ہیں, لاہور ہو گیا, پشاور بھی رپورٹ ہوا, پھر اسلام آباد کے اندر بھی اس حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. اوور آل اسلام آباد کی صورتحال ماحولیات کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں ایئر کوالٹی کو لے کر, اور باقی اگر ایشوز آپ بتا سکیں؟ اسلام آباد کا موسٹلی آپ کہہ سکتے ہیں 95% جو ہے وہ ہمارا پرمیزیبل لیمٹس ہیں, جو نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز ہیں, ٹھیک ہے, اس رینج میں آ رہا ہے. وہ کبھی ایکسیڈ نہیں کیا, وہ موسٹلی گڈ لیول میں آتا ہے جو AQI کا. صرف جو پارٹیکولیٹ میٹرز ہیں اس کا جو لیول ہے وہ ایکسیڈ کر جاتا ہے, جو ہمارے 35 مائکرو گرام پر کیوبک میٹر ہے, اس سے ایکسس ہوتا ہے. اور اس کی انفورسمنٹ بھی ہم فل تھروٹل پہ کر رہے ہیں. اس میں اسپیشلی جو آپ کی ڈیزل گاڑیاں ہیں جی, تو وہ آؤٹ اسٹیشن سے آتی ہیں, اس میں بسیں بھی ہیں, اس میں ٹرالے بھی ہیں, ٹرکس بھی ہیں. تو اس میں ہم نے ابھی تک جو ہماری اسیسمنٹ ہے 48% جو ہماری گاڑیاں ہیں وہ نان کمپلائنٹ ہیں. 95% جو لیول ہے وہ ہے ادر گیسز کا, O3, کاربن مانو آکسائڈ, ناکس آکسائڈ, یہ کنٹرول لیول ہے, اس میں ایکسیڈ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, جو پارٹیکولیٹ میٹرز ہے نا اس میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ آپ کا 48% جو گاڑیاں نان کمپلائنٹ ہیں وہ ڈیو ٹو ویکلر ایمیشن ہے. اب ہم فوکس یہ کر رہے ہیں, ہم نے ICT ایڈمنسٹریشن جو اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے ان سے بھی ٹیک اپ کیا ہے کہ کوئی بھی گاڑی اسلام آباد کی روڈ کے اوپر ود آؤٹ کمپلائنس اسٹیکر جو ہے نا وہ روڈ پہ نہیں آنی چاہیے. اس کے لیے انہوں نے آلریڈی 4 بوتھ بھی لگائے ہوئے ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر پہ جو انوائرمنٹ سے اپروو سرٹیفائڈ لیبارٹریز ہیں وہ بھی ٹیسٹنگ کر رہی ہیں. اور ہم ہر گاڑی کے اوپر اب ہم فوکس ہے کہ وہ اسٹیکر لگا ہوگا کہ جی یہ جو ہے نا کمپلائنٹ ہے, اس میں کاربن مانو آکسائڈ, اسموک اور نائز لیول. ٹھیک ہے, اور ہر گاڑی اگر کمپلائنٹ ہوگی تو الٹیمیٹلی AQI لیول بھی کم ہوگا اور ایئر کی کوالٹی بھی امپروو ہوگی. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا. ناظرین, ڈاکٹر زیگم عباس صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب انہوں نے جو CDA کا موقف تھا کہ صرف پیپر ملبری ٹری جو ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں, وہ موقف EP نے مسترد کر دیا ہے, اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ CDA کی جانب سے صرف وہ درخت نہیں کاٹے گئے بلکہ اس کے علاوہ جو دیگر درخت ہیں, دیگر جو پلانٹس ہیں وہ بھی کاٹے گئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے CDA کا یہ موقف تھا, اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ صرف پیپر ملبری ٹریز جو ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں, لیکن جو پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے اس نے CDA کا موقف مسترد کر دیا ہے. اب جیسے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے بھی نوٹس لیا تھا, آج مصدق ملک کی صدارت میں ایک اہم اجلاس بھی ہوا, تو اس کے بعد CDA کی جانب سے کیا ڈیٹیل سامنے آتی ہیں, اور جو EP نے تفصیلات مانگی ہیں کہ اسلام آباد کے اندر جو مختلف پروجیکٹس چل رہے ہیں اس دوران کتنے درخت کاٹے گئے ہیں اور ان کی جگہ پر مزید کتنے درخت لگائے گئے ہیں, اس حوالے سے رپورٹ جب سامنے آئے گی تو اعداد و شمار بھی سامنے آ جائیں گے. البتہ جو CDA کا موقف تھا وہ مسترد کر دیا گیا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.